नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह आज हम वज़ू से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट मसाइल हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, वज़ू से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं हमारे अंदर, ठीक है, कि इस चीज़ से वज़ू टूट गया, ये हुआ तो वज़ू टूट गया, वो हुआ तो वज़ू टूट गया। तो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कि किन चीज़ों से वज़ू टूटता है और किन चीज़ों से हमारा सिर्फ ये एक वहम है कि वज़ू टूट जाता है। वज़ू का प्रॉपर तरीक़ा भी हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वज़ू में हम ऐसी करते हैं जो कि सुन्नत से साबित नहीं है, ठीक है, और हम करते चले आ रहे हैं। तो हमें प्रॉपर तरीक़ा भी वज़ू का मालूम होना चाहिए। वज़ू किन चीज़ों से टूट गया, किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है, इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों पर हम तफसील के साथ बात करेंगे और अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमने जो भी कुछ पढ़ा, जो भी कुछ सुना, जो भी कुछ समझा, उस पर हम अमल करने वाले बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में ये बात वाज़ेह तौर पर समझा दी कि असल दीन जो है, ठीक है, असल दीन जो है अल्लाह के नज़दीक वो इस्लाम है। अल्लाह ताला ने ख़ुद ये बात डिक्लेयर कर दी कि अल्लाह के नज़दीक असल दीन इस्लाम है। सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने इस्लाम को दीन के तौर पर तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। रदीतु में राज़ी हो गया, ठीक है, यानी मैंने पसंद कर लिया। तो यहाँ पर ये बात फरमा दी गई कि इस्लाम जो है वो दीन के तौर पर अल्लाह ताला ने चूज़ किया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे पहले हमें पता चल गई कि हमारे लिए इस्लाम जो है वो सबसे बेहतरीन दीन है, इसके अलावा कोई दीन है ही नहीं। अब जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम के अंदर तहारत समझते हैं आप सब, पाकी, प्योर होना, साफ़ सुथरा होना, ठीक है। तहारत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आप एक मुसलमान हो तो आपको पाक होना चाहिए। हम सब जानते हैं नमाज के लिए पाकी हमारे अंदर होना चाहिए ना। अल्लाह ताला पाकी को पसंद करते हैं। और मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 281 में फरमाया कि अत्तहुरु शतरुल ईमान, तहारत जो है वो निस्फ़ ईमान है, यानी आधा ईमान है तहारत। सोचिए अब आप, पाक रहना आधे तहारत के आधे ईमान के बराबर है। और हम लोगों ने तफसीर में भी पढ़ा था कि सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई थी, सबसे पहली जो वही नाजिल हुई थी वो हुई थी इक़रा, ठीक है, जिसमें 5 आयत थी और उसमें सिर्फ़ इतना कहा गया था कि अपने रब की तुमने अपने रब का तारुफ़ उसमें बताया गया था कि इल्म को हासिल करो और वो रब है जिसने तुम्हें पैदा किया, ठीक है। यहाँ पे कोई हुक्म नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बाद दूसरी जो वही नाजिल हुई, किसी को पता है कि दूसरी वही कौन सी नाजिल हुई थी? सूरह मुद्दस्सिर, ठीक है, दूसरी जो वही नाजिल हुई थी सूरह मुद्दस्सिर हुई थी और इसमें भी इब्तिदाई 5 आयत जो थी वो नाजिल हुई थी, पूरी सूरह नाजिल नहीं हुई थी। इसमें अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया? इसमें हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन आप जब सुनेंगे कि इसमें भी अल्लाह ताला ने जो पहली पहली वही के बाद जो दूसरी वही आई और जिसमें हुक्म पहला दिया गया उसमें सफाई का हुक्म दिया गया, साफ़ रहने का, पाक रहने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर, एक कंबल ओढ़ कर लेटने वाले, यानी रसूलुल्लाह को मुखातिब किया, कंबल ओढ़ के लेटे हैं वो, कि एक कंबल ओढ़ कर लेटने वाले, कुम, खड़े हो जाओ, फ़अंज़िर, और डराओ। किस बात से डराओ? जहन्नुम से डराओ, ठीक है। लोगों को बताओ कि तुम्हें अल्लाह के करीब आना है और क्या बताना है? व रब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान करो, बताओ लोगों को कि तुम्हारा रब बड़ा है। इतना तो आया समझ में, ठीक है। लेकिन अब आप देखें कि पहली जो अहकाम बताए जा रहे हैं, शुरू के जो अहकाम बताए जा रहे हैं, उसमें अल्लाह क्या फ़रमाते हैं? फ़सियाबका फ़तहिर, और अपने कपड़े पाक रखिए, अपने कपड़ों पे कोई गंदगी मत लगने दीजिए, अपने कपड़ों को पाक रखिए। वरुज्ज़ा फ़हजुर, और गंदगी से दूर रहिए। तो अब आप सोचें, सबसे पहला हुक्म
جو اللہ کی طرف سے آیا وہ کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانے کا، اور کیا کہا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور گندگی سے دور رہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ ایک بات میں یہاں کہتی ہوں کہ مسلمان کو جتنا پاک رہنا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی مسلم ایریاز ہوتے ہیں وہ بڑے گندے ہوتے ہیں، بڑی وہاں سے الگ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ مسلم ایریا ہے، مسلم کالونی ہے، ہوتا ہے نا ایسے ہی۔ وہاں اتنی گندگی ہوتی ہے، کچرے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، جگہ جگہ اسمیل آتی ہوتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس اللہ نے جس امت کو کہا اللہ نے کہ آپ نے پڑھنا لکھنا ہے، وہ امت پڑھی لکھی نہیں ہے۔ صاف رہنے کو بولا ہے، وہ امت صاف نہیں ہے، یعنی ہر وہ کام ہم کر رہے ہیں، ہر اس کام کا الٹا ہم کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے وہی میں پڑھنے لکھنے کا حکم دیا، مسلمان دیکھیں پڑھنا لکھنا ہی نہیں چاہتے، میکینک بن رہے ہیں، بڑھئی بن رہے ہیں، ہے نا، کارپینٹر کا کام کر رہے ہیں، ایسے چھوٹے موٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ 2-3 کلاسز پڑھے تو پڑھے، نہیں تو بالکل ہی انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری وحی آئی اس میں کہا گیا کہ پاک صاف رہو، لیکن مسلمان دیکھو پاک صاف رہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ہمارے اللہ نے، ہمارے رب نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس کے جسٹ اپوزٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور بڑے ہی فخر کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے مسلم۔ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جو ان آیات ہیں ان پہ غور نہیں کرتے۔ تو یہاں ہم نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلا حکم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کیا آیا ہے؟ پاکی کا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کیا ہیں؟ اسوۃ حسنہ ہیں، حسنہ ہیں، تو اسوہ یعنی رول ماڈل، حسنہ یعنی بہترین رول ماڈل تمہارے لیے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں جیسا وہ کر گئے ہمیں بھی اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہمیں سوال نہیں کرنا کہ ایسا کب، ایسا کیوں، ایسا کیسے، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اچھا رسول اللہ اس طرح کرتے تھے، ہم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ اگر ہم اس پہ سوال کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا ایمان اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ کا جو زندگی ہے اسے بہترین اسوہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تاکہ ہم اسی طریقے سے چلیں۔ ہمارا غسل، ہمارا وضو، ہماری پاکی، ہماری زندگی، ہر چیز، ہر معاملات ہمارے اسی لحاظ سے ہونا چاہیے جیسے کہ ہمیں اللہ کے رسول بتا کر گئے۔ آج اس بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ طہارت کے بارے میں ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ طہارت بھی اگر ہم دیکھیں تو 2 طرح سے حاصل ہوتی ہے، ایک نہانے سے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے صرف وضو کرنے سے۔ کئی چیزیں ہیں جس میں نہانا فرض ہو جاتا ہے، اگر ہم نہائیں گے نہیں تو ہم اس میں طہارت حاصل نہیں کریں گے، پاک نہیں ہوں گے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں صرف وضو کی ضرورت ہوتی ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم نے بھائی وضو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نہانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ نہانا کب ضروری ہوتا ہے؟ نہانا ضروری ہوتا ہے جب حیض ہوتا ہے۔ حیض ہم سب جانتے ہیں، مینسز جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مینسز کے بعد نہانا ضروری ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 320 میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کے دن آئے تو نماز پڑھنا چھوڑ دیں، اور جب حیض کے دن گزر جائے تو غسل کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نماز کو ادا کریں۔ سب سے پہلی چیز جب حیض ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مینسز جب ہوتا ہے اس کے بعد نہانا ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ دوسری بات نفاس، جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بھی عورت جو ہوتی ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 1.25 مہینہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت نے 1.25 مہینہ تک وہ ناپاک ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ نہا کے ہی پاک ہوتی ہے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ بات، یہ جو 1.25 مہینہ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ میگزیمم لمٹ ہے، یہ میگزیمم لمٹ ہے 1.25 مہینہ۔ کچھ عورتیں کیونکہ آج کل سیزیرین ہوتا ہے، خون اتنا نکلتا نہیں ہے جس میں، کچھ عورتیں 20 دن میں پاک ہو جاتی ہیں، کچھ 25 دن میں پاک ہو جاتی ہیں، کچھ 15 دن میں پاک ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ کو لگے کہ آپ پوری طرح سے پاک ہو گئی ہو، ابھی آپ کو بالکل بھی بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، آپ نہا سکتے ہو۔ 1.25 مہینے کا انتظار نہیں کرنا، 1.25 مہینہ میگزیمم لمٹ ہے۔ یعنی اگر کسی کو
सवा महीने के बाद तक भी ब्लीडिंग होती है तो वो सवा महीने पे 40 दिन में ये सोच लेगी कि हाँ अब मैं पाक हो गई हूँ, अब इसके बाद मैं नहा सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल मोस्टली सिजेरियन से बच्चे होते हैं, इतना ब्लीडिंग नहीं होती है इतनी ज़्यादा, 15-20 दिन में, 22 दिन में पाक हो जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आप नहाकर पाक हो सकती हैं, सवा महीना मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, तो इसके लिए भी गुस्ल की ज़रूरत है और इसके लिए हमें मिलता है सिलसिलतुस सहिया 1546 में कि निफास के बाद नहाना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है, जब हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ जब एक साथ होते हैं उसके बाद भी नहाना जो होता है वो फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक है, नहाए बिना आप पाकी हासिल नहीं कर सकते। मिशकातुल मसाबी की हदीस है 442, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल हो जाए तो उसके बाद गुस्ल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब भी इंटर कोर्स होता है उसके बाद गुस्ल करना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं कि जो मनी निकलती है, हम जानते हैं कि जो हम ये सोचते हैं कि भाई आदमी को ही ये चीज़ होती है, ठीक है, जो डिस्चार्ज होता है या वाइट जो पानी निकलता है, तो ऐसा नहीं है, वो औरत को भी निकलता है और औरत के लिए भी गुस्ल करना उस वक्त ज़रूरी हो जाता है, चाहे आपने इंटरकोर्स किया हो या नहीं, यानी हस्बैंड एंड वाइफ साथ रहे हो या नहीं हो। वैसे ही अगर मनी खारिज हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और किस तरह से मनी निकलती है, कई बार वेट ड्रीम्स आप समझते होंगे, एहतलाम हो जाता है, हम सब जानते हैं, या जो नहीं भी जानती, अगर कोई बच्चियां हैं, ठीक है, तो इस तरह के जब बलागत जब बालिग होते हैं तो क्या होता है कि एहतलाम होता है। ठीक है, कुछ इस तरह के ख़यालात आते हैं जिसकी वजह से एक जो पानी है, ठीक है, वो डिस्चार्ज होता है, तो उसके बाद भी गुस्ल जो होता है वो वाजिब हो जाता है। तिरमिज़ी की हदीस 113 है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में पूछा गया जो तरी देखे लेकिन उसे एहतलाम याद ना हो, यानी वो सुबह उठा, उसको नमी महसूस हो रही है, ठीक है, उसको गीलापन महसूस हो रहा है, लेकिन उसको याद नहीं है कि उसने कोई एहतलाम वाली कोई चीज़ देखी थी, कुछ होते हुए देखा। तो उसने कहा कि ऐसे में मैं क्या करूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो गुस्ल कर ले, और कहा कि जिसको याद तो हो कि मैंने एहतलाम देखा, इस तरह का कोई ख्वाब देखा, लेकिन मैंने तरी महसूस नहीं की, मुझे कुछ गीलापन महसूस ना हुआ, तो क्या करें, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि उस पर गुस्ल नहीं, यानी गुस्ल कब है, जब वो तरी को देख लेगा, नमी को देख लेगा। अच्छा, आदमियों के बारे में तो हम जानते हैं, बच्चों के बारे में भी जब कहा जाता है, लड़के के बारे में कि वो बालिग हो गया, कैसे पता चलेगा, तो उसकी अलामत यही बताई जाती है कि जब वो उसको एहतलाम हो जाए, ठीक है, वेट ड्रीम्स जिसको कहते हैं। तो लड़कियों को, औरतों को भी क्या एहतलाम होता है, ये बड़ा एक मसला है, ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, औरत को भी एहतलाम होता है, ठीक है, जिस पर हमारी उम्महातुल मोमिनीन है, वो बड़ी शर्म से उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया और उन्होंने रसूलुल्लाह से कहा कि रसूलुल्लाह, क्या औरतों को भी एहतलाम होता है, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ, औरतों को भी एहतलाम होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, गुस्ल करना ही है आपने। पहला क्या है, अगर हैज़ है, मेंसेस के बाद नहाना ज़रूरी है, ठीक है, निफास के जो दिन है 40 दिन मैक्सिमम है, लेकिन आप 20 दिन 25 दिन में अगर आप प्योर हो जाते हो, आपको नहाना ज़रूरी है। उसके बाद आपने अगर हस्बैंड एंड वाइफ ने इंटरकोर्स किया, उसके बाद आपका नहाना ज़रूरी है, चाहे आपकी मनी खारिज हुई हो या नहीं हुई हो, ठीक है, ज़रूरी है। चौथा है, अगर मनी खारिज हो गई, चाहे आपने इंटरकोर्स किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर मनी निकलती है, ठीक है, जो सफ़ेद गाढ़ा जो फ्लूइड निकलता है, ठीक है, जिस्म से, अगर वो निकल गया तो क्या होगा, नहाना कंपलसरी हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। उसी के साथ अगर आप वेट ड्रीम देखते हो और आप गीले हो जाते हो तो भी आपके ऊपर नहाना फ़र्ज़ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि यार कौन सी बातें हैं, किस तरह की बातें हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो। अगर हमें ये चीज़ें मालूम नहीं होंगी तो क्या होगा कि हम
پاکی کے اوپر صحیح سے توجہ نہیں دے پائیں گے، اور شرم و حیا کے تقاضے اتنے ہوتے ہیں کہ ہم یہ باتیں کسی سے پوچھ بھی نہیں پاتے، جس کی وجہ سے ہم اتنے بڑے ٹاپک کو جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، جو طہارت ہے وہ شطر الایمان، آدھا ایمان ہے، اور ہم آدھے ایمان کو صرف شرم و حیا کے تقاضے پر چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو لوگ چاہیں تو وہ ہینڈز فری لگا کے بھی لیکچر کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر بچے ساتھ ہوں آپ انہیں پھر اپنے انداز سے اس بات کو سمجھا دیں. اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا غسل ان چیزوں کے اوپر آپ کا ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں وضو. اچھا، وضو جو ہے آپ کا وہ صرف دو چیزوں کے لیے ضروری ہے. وضو آپ کا یاد رکھیں صرف دو چیزوں کے لیے ضروری ہے. دو چیزیں کون سی ہیں؟ دو چیزیں ہیں آپ کی. سب سے پہلے تو نماز ہے. ٹھیک ہے. نماز کے لیے آپ کا وضو ہونا کمپلسری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرا ہے طواف. نماز اور طواف صرف یہ دو ایسی آپ کی عبادتیں ہیں جس کے اندر آپ کا وضو ہونا کمپلسری ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 135 میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے. کسی نے پوچھا کہ حدث کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہوا خارج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو ہوا خارج ہوتی ہے چاہے وہ آواز والی ہو یا بے آواز ہو. ٹھیک ہے. تو وہ جب خارج ہو جائے تو انسان کے اوپر وضو کمپلسری ہوتا ہے، اور جب تک وہ وضو نہیں کرے گا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث 618 میں یہ بات بتائی گئی کہ وضو جو ہے وہ نماز کی چابی ہے. جیسے تالا کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے، بنا چابی کے تالا نہیں کھلتا نا، اسی طرح سے نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا کمپلسری ہے. اگر آپ وضو نہیں کرتے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. اس بات کا آپ لوگ سب خیال رکھیں. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی حدیث 6954 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جسے وضو کی ضرورت ہو یہاں تک کہ وضو کر لے. یعنی وضو کرنا کمپلسری ہے. اگر کسی انسان نے وضو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب ایک سوال یہاں پر آتا ہے کہ وضو کیا ہر نماز میں کریں؟ ہر نماز میں وضو کرنا کمپلسری ہے؟ تو نہیں. اگر آپ کا وضو ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایک ہی وضو سے اور نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا وضو ہے، آپ کو کسی طرح کی وضو آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، آپ نے ایک ہی وضو سے نماز پڑھ لی، کوئی اعتراض نہیں ہے. سنن ترمذی کی حدیث 60 میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، اور سنن ترمذی کی 61 میں یہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھی. ٹھیک ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو کہا کہ رسول اللہ آپ کو میں نے کبھی ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا، کیونکہ رسول اللہ ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرتے تھے، لیکن انہوں نے مکہ فتح ہونے کے وقت یہ کر کے دکھا دیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. سردی کا وقت ہے، ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی وضو سے دو نماز پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا کہ نماز کے بعد صرف ایک طواف ہے جس کے لیے انسان کا وضو ہونا ضروری ہے. صحیح بخاری 1614 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے وضو کیا، پھر آپ نے طواف کیا. ٹھیک ہے. آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کیا کریں گے؟ آپ وہاں سے نکلیں گے، جائیں گے، وضو کریں گے، واپس آئیں گے اور اپنا طواف دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. تو اگر جس موقع پر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی اسی وقت نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور اسی وقت آپ کا جو وضو ہے وہ بھی جو وضو ٹوٹنے کے ساتھ ہی آپ کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور آپ جو طواف کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے لیے وضو کرنا کمپلسری ہے؟ کیا ہم وضو کرے بنا قرآن کو نہیں چھو سکتے، نہیں پڑھ سکتے؟ تو مسند احمد کی حدیث 1011 اس میں کیا فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے بعد آئے، ٹھیک ہے، یعنی واش روم سے جب ہو کر آئے، تو آپ وضو کیے بغیر آپ باہر آئے اور آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. انسان کا پاک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. قرآن کی اگر آپ تلاوت وہ اس کے
آپ ایٹیکیٹس میں سے کہہ سکتے ہو کہ وضو کرو اور پھر آپ قرآن پڑھو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کبھی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سوچا چلیں قرآن پڑھ لیں، آپ ٹرین میں ہیں، ہے نا، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ نے سوچا چلیں قرآن پڑھ لیں، اب آپ سوچ رہے ہیں میرا وضو نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، آپ بنا وضو کے بھی قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی کلیئر ہو گئی چیز کہ ہمارا وضو صرف 2 چیزوں کے لیے ضروری ہے، ایک نماز اور ایک طواف۔ نہ نماز ہو سکتی بنا وضو کے اور نہ ہی طواف ہو سکتا۔ اچھا ریشما، آپ کا کیمرہ آن ہے، اس کو پلیز بند کیجئے، مجھے ڈسٹربنس ہو رہا ہے۔ ریشما، آپ کا کیمرہ بند کیجئے۔ اچھا، اب ہم یہاں وضو کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ اس کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے، وضو کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیوں ہم وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وضو کی فضیلت کیا ہے۔ وضو جو ہے وہ نصف ایمان ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کی جو طہارت ہے، طہارت حاصل کرنا وہ نصف کہتے ہیں آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح سے وضو کرنا بھی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 2439، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے اگر انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ اب اس کی ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں لیکن جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وضو کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اس کی امپورٹنس ہے، اتنی ویلیو ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہم وضو کریں گے نا تو ہم بہت خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث 159 میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک پانی کا برتن منگایا، پھر اس سے اپنا وضو کیا، پورا طریقہ بتایا وضو کا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے، ٹھیک ہے، ایسا وضو کرے یعنی جیسا وضو کا پراپر طریقہ ہے، جی، تو جو انسان بہترین طریقے سے وضو کرے، یعنی جو پراپر طریقہ جو ابھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، جب اس طرح سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھے تو، اور اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، کون سی 2 رکعت ہیں، یہ تحیۃ الوضو ہوتی ہے، یعنی وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے تحیۃ الوضو کے نام سے، کہ وضو کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص ایسا کرے اور اپنے نفس میں کوئی بات نہ کرے، یعنی اپنے خیالوں میں نہ گھوما رہے، نہ گمسم رہے، بلکہ وہ بہترین طریقے سے نماز پڑھے، تو کیا ہوتا ہے، اس کے جتنے بھی پہلے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہاں پہ کیا کہا کہ جو شخص وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس کے جتنے بھی گزشتہ پہلے کے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کہ جب کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور بہت خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک نماز سے دوسری نماز، جب ایک نماز سے دوسری نماز ہوتی ہے، فرض نماز پڑھتے ہیں، تو ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور دیکھتے ہیں اس کی فضیلت، جو کوئی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مسجد کی طرف جاتا ہے، خاص طور پہ آدمیوں کے لیے نماز پڑھنے لوگ مسجد جاتے ہیں، تو جب مسجد کی طرف انسان جاتا ہے تو اس کے گزرے ہوئے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے 577، جب ایک مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہترین طریقے سے جب وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو چہرے سے جتنے بھی، جب وہ پانی بہتا ہے نا چہرے پر سے، تو جتنے گناہ ہوتے ہیں جو اس کی آنکھوں سے ہوئے ہوں وہ سارے بہہ جاتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو اس کے ہاتھوں سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام وہاں سے بہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں کہ جس نے وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، تو اس کے جسم سے اس کے گناہ جو ہیں وہ سارے بہہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ وضو کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز سے ناآگاہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے. ایک تو ہے گناہ مٹنا، لیکن یہاں پر کیا کہا کہ درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے ایسی کون سی چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرے. ناگواری کیا ہوتی ہے؟ مشکل. اب مشکل کیا ہوتی ہے وضو کرنے میں؟ وضو کرنے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سردی کا موسم ہے اور آپ فجر میں اٹھتے ہیں رضائی میں سے، کتنا بھاری ہوتا ہے نا وضو کرنا، ہے نا. تو یہاں پہ کیا کہا؟ ناگواری کے باوجود اگر انسان وضو کرتا ہے، مسجد تک جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب مٹ جاتے ہیں. وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے شیطان کے ساتھ ایک جنگ جیت لی ہو. جو انسان نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ طریقہ بتا دیا عبادت کا، ٹھیک ہے، کہ با جماعت نماز پڑھیں. تو جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے با وضو ہو کے کیا، ٹھیک ہے، گھر سے وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے ہر قدم کے بدلے مسجد جانے کے لیے جتنے وہ قدم اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ کم کر دیا جاتا ہے. اب آپ سوچیں، جو انسان وضو کرے اور وضو کر کے اگر وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنی نیکیاں مل رہی ہیں اس کو؟ ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک گناہ کم ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری مسجدیں کتنی خالی پڑی رہتی ہیں. ہمارے گھر کے مرد جو ہیں وہ مسجدوں میں جانا ہی پسند نہیں کرتے، اور یہی مسجدیں اگر ہم دیکھیں تو رمضان میں کتنی بھر جاتی ہیں. اب لوگ تو وہی ہیں نا، لوگ تو نہیں بڑھتے، لیکن مسجدیں بھر جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ باقی ٹائم میں لوگ اس بات کو ترجیح دیتے ہی نہیں ہیں، امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 1506 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کی باجماعت ادا کی گئی نماز، یہ بھی باجماعت نماز کے بارے میں ہے، اس کی گھر میں یا بازار میں پڑھی ہوئی نماز کی نسبت 20 سے زیادہ درجات بلند ہے. یعنی 20 درجے زیادہ ہوتی ہے جب باجماعت انسان نماز پڑھتا ہے. کوئی انسان جب وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، دیکھیں بار بار آ رہا ہے اچھی طرح وضو، یعنی پراپر طریقے کا وضو، جو کہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پراپر وضو کرتا ہے، پھر مسجد آتا ہے، تو اور صرف اس کی کیا نیت ہو کہ مجھے نماز ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت سے ہی سارا دار و مدار ہے. جب وہ نیت کرتا ہے کہ مجھے صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی جانا ہے، اور اگر وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، تو جب تک وہ نماز اسے روکے رکھتی ہے وہ نماز میں ہوتا ہے. اس کے انتظار کا وقت بھی نماز میں ہی شمار ہوتا ہے. کوئی انسان پہلے نماز کے لیے چلا جاتا ہے کہ بھئی جگہ نہیں ملے گی، میں 10-15 منٹ پہلے پہنچ جاؤں. اب جتنا ٹائم وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اس کا وقت بھی نماز میں ہی شمار ہوتا ہے. اور جتنے ٹائم وہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے باوضو ہے نا، وضو کر کے نکلا ہے، تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ اس پر رحم فرما دے، یہ اللہ اسے معاف کر دے، یہ اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے. سوچے، جب تک وہ باوضو وہاں بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. کتنی امپورٹنس ہے وضو کی، ٹھیک ہے. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں 1930 کہ جو شخص بھی وضو کے لیے پانی اپنے قریب کرے پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے، تو اس کے چہرے سے، اس کے منہ سے، اس کے ناک کے نتھنے جو ہوتے ہیں وہاں تک سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ پانی کے ساتھ اس کی داڑھی کے کناروں سے بھی نکل جاتے ہیں. جب وہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اور اس کے پیروں کے گناہ، ٹھیک ہے، وہ سارے کیا ہوتا ہے؟ چلے جاتے ہیں. جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ بھی پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. تو اب آپ سوچیں کتنی فضیلت ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے وضو کی.
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 136 میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد کی چھت پر میں چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور کہا آپ نے وضو کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کو بلایا جائے گا تو جو وضو کرتے ہیں نا، وضو کون سے اعضاء پہ کرتے ہیں؟ چہرہ وضو میں ہوتا ہے ہمارا، ہاتھ وضو میں ہوتے ہیں اور ٹخنے وضو میں ہوتے ہیں. تو جس جس جگہ وضو کا پانی جائے گا وہ جگہ کیا ہوگی؟ سفید ہو جائے گی، یعنی نورانی چمکتی ہوئی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری چمک بڑھ جائے وہ کیا کرے؟ اپنے اعضاء کو اچھے سے وضو سے دھو لیا کرے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہوگا. یعنی اگر آپ کوہنی تک اچھے سے وضو کریں گے، ٹخنے اچھے سے دھوئیں گے، منہ اچھے سے دھوئیں گے، تو کیا ہوگا؟ جہاں تک آپ کا وضو کا پانی جائے گا وہاں تک اس کو زیور پہنایا جائے گا جنت میں انشاءاللہ. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ مشکات کی حدیث ہے 286 کہ جب کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت ہونے پر اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور اس کے خشوع اور رکوع کا اچھی طرح اہتمام کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے کیے گئے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں بشرطے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اب انسان، میں جب سے کہہ رہی ہوں نا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ صغیرہ گناہ ہوں. کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ ہوتے ہیں بڑے بڑے گناہ، صغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گناہ جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتے. لیکن بڑے گناہ اگر آپ نے کر لیے، چوری آپ نے کر لی، ماں باپ سے نافرمانی آپ نے کر لی، اس طرح کے بڑے گناہ اگر آپ نے کر لیے تو آپ کو توبہ ہی کرنا ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ آپ کے وضو سے ہی ختم ہو جاتے ہیں. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت، بہت پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آئے اور کہا کہ اے ایمان والی قوم کے گھرانے، تم سب پر سلامتی ہو اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. قبرستان گئے رسول اللہ اور ان سے کہا کہ ہم تم سے بہت جلد ملنے والے ہیں کیونکہ ہر انسان کی موت ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی دیکھا ہوتا، ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا. تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں نے کاش اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا. تو رسول اللہ نے کہا تم میرے ساتھی ہو. صحابہ کون ہیں؟ رسول اللہ کے ساتھی. اور آپ کو پتہ ہے بھائی کس کے لیے کہا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ نے کہا ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے. سوچیں، جو لوگ دنیا میں ابھی نہیں آئے، یعنی ہم لوگ جو اب دنیا میں بعد میں آئے ہیں، ان کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب میرے بھائی ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ابھی تک دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ تو کتنا خوبصورت جواب دیا رسول اللہ نے کہ اگر یہ بتاؤ کہ اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی کے سفید چہرے اور سفید پاؤں والے گھوڑے ہوں گے، کیا انہیں نہیں پہچانو گے؟ انہوں نے کہا پہچان لیں گے، سارے کالے گھوڑے ہیں، اس میں سے سفید گھوڑے اگر دکھیں گے تو آپ انہیں نہیں پہچانو گے؟ انہوں نے کہا پہچان لیں گے. تو رسول اللہ نے کہا کہ جو وضو کرتا ہے اور اس کی جو روشن چہرے ہوتے ہیں، اس کے سفید ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، اس کے پاس جب وہ آئیں گے تو میں ان کا انتظار حوض کوثر پہ کر رہا ہوں گا. میں ان کو ان کی نشانات سے، وضو کے نشانات سے میں ان کو پہچان لوں گا. تو الحمدللہ یہ چیز یہاں پر ہمیں پتہ چلی کہ وضو کتنا امپورٹنٹ ہے نا. وضو کو ہم کتنا آسان سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ وضو کب کب کرنا ہوتا ہے، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں یا تو جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کب ہمیں وضو کرنا چاہیے. تو ہم جو ہمارے آگے سے اور پیچھے کی جو جگہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے رفع حاجت کے لیے ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایک اچھا سا نام دیا گیا سبیلین. سبیل کس کو بولتے ہیں؟ راستے کو. اور عین کہاں پہ آتا ہے؟ دو چیزوں کے لیے عین آتا ہے.
تو سبیلین اگر ہم کہیں گے تو ہمارے آگے کا وہ حصہ جس سے کوئی بھی چیز خارج ہوتی ہے نکلتی ہے، اور پیچھے کا حصہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے سبیلین لفظ استعمال کیا کہ سبیلین سے اگر کوئی بھی چیز نکلتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہوا کا خارج ہونا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ یورین ہو، ٹھیک ہے، یا پھر رفع الحاجت کے لیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو بھی کچھ نکلتا ہے اس جگہ سے، ٹھیک ہے، چاہے آگے سے چاہے پیچھے سے، کوئی بھی چیز اگر نکلے گی تو وہاں سے کیا ہوگا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یورین کر کے آئے ہو، آپ کو وضو کرنا پڑے گا، آپ پاخانہ کر کے آئے ہو، آپ کو وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے، میں نے آپ کو منی بتایا تھا، ٹھیک ہے، جو ڈسچارج ہونے پر جو لیکوڈ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تھک سا لیکوڈ ہوتا ہے، دیٹ از منی۔ لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے مزی۔ مزی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں کوئی ریلیشن شپ بنا ہو۔ مزی یہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یا اس طرح کی کوئی ویڈیو دیکھ لی، ویڈیو دیکھنا تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی گندی کوئی ویڈیو دیکھنا، لیکن اگر ایسی کوئی چیز دیکھ لی آپ کی نظروں سے گئی، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے آپ کے پانی جو نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے کہ انسان کو بار بار اس طرح کا جو پانی ہے وہ نکلتا ہے، یعنی اس میں کوئی شہوت نہیں ہوتی، ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں کوئی ریلیشن مینٹین نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کا جو پانی جو نکلتا ہے وہ مزی کہلاتا ہے، اور وہ پانی کے قطرے ہوتے ہیں، یعنی اتنا وہ تھک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ مزی ہوتا ہے۔ تو کسی کو یہ پرابلم ہوتی ہے، ہم مزی کے ساتھ اس میں وائٹ ڈسچارج بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وائٹ ڈسچارج ایک الگ چیز ہے، مزی ایک الگ چیز ہے۔ مزی جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے خیالات یا اس طرح کی باتوں سے ہوتا ہے، یا کئی بار نارملی ہو بھی جاتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، جو قطرات نکلتے ہیں وہ ہوتی ہے مزی۔ تو اگر آپ کو ایسی کوئی پرابلم ہے، یا تو آپ کو وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہے یا مزی ہے، یہ سوال بہت آتا ہے نا کہ وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہے تو ابھی کیا کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں، کیا کریں، تو اس کا بھی طریقہ رسول اللہ نے بتا دیا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے ان کو یہ بیماری تھی، ٹھیک ہے، آپ کو بکثرت مزی آتی تھی، مزی بہت آتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلے تو کزن تھے، لیکن بعد میں کیا ہوئے، آپ کے سسر ہو گئے، تب آپ کو شرم آئی کہ میں ایسا سوال کیسے کروں، ہے نا، تو انہوں نے ایک صحابی سے کہا کہ بھئی آپ ذرا ان سے پوچھ لیں مزی کے بارے میں، تو رسول اللہ نے کہا کہ وضو کر لیا کرو، یعنی جب بھی تمہیں مزی آئے، تمہیں ایسا احساس ہو، تم وضو کر لیا کرو اور اپنی شرمگاہ کو دھو لیا کرو، یہی کافی ہے۔ ایک اور حدیث سنن ابو داؤد کی 206 میں ہے کہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی اور میں ہر بار غسل کرتا تھا۔ اب غسل کرنے سے کیا ہوا، میری جو کھال تھی وہ پوری گلنے لگی، بار بار وہ غسل کرتے تھے، نہاتے تھے، تو جب رسول اللہ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر مزی آ جائے تمہیں تو کیا کرو، تم غسل مت کیا کرو، لیکن اپنی شرمگاہ کو دھو کے اور وضو کر لیا کرو، لیکن ہاں اگر منی آئے تو کیا کرنا ہے، غسل کرنا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر منی کا اخراج ہوتا ہے تو جو غسل کمپلسری ہو جاتا ہے، لیکن اگر مزی کا اخراج ہو، صرف پانی کے قطرات جیسے محسوس ہو نکلتے ہوئے، تو کیا کرنا ہے، وضو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اس میں وائٹ ڈسچارج کا بھی بتا دوں کہ جو لڑکیوں کو وائٹ ڈسچارج کی اور خواتین کو وائٹ ڈسچارج کی پرابلم ہوتی ہے وہ کیا کریں، اپنے ایریا کو واش کریں اور اس کے بعد کیا کریں، وضو کریں، اور ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کریں، ایک وضو سے 2 نمازیں وہ لوگ نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے، ایک بلیڈنگ کی پرابلم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ مینسز کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے، ہمیں ہماری ڈیٹ معلوم ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتی ہے کسی کو 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن اس کی بلیڈنگ ہوتی ہے، لیکن اب یہ بلیڈنگ رکی نہیں رہی، 15 دن ہو گئی، 20 دن ہو گئی، مہینہ بھر ہو گئی، تو اس کو بولتے ہیں استحاضہ، ٹھیک ہے۔ یہ بلیڈنگ جو ہوتی ہے یہ مینسز والی بلیڈنگ سے الگ ہوتی ہے۔ اب اگر یہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو ایسی حالت میں وہی والا جو کانسیپٹ مزی کا بتایا وہی یہاں پر ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے، جب آپ کو لگے، مان لیں آپ کو 1.5 مہینے تک اگر آپ کو بلیڈنگ ہوتی رہی تو اس میں سے آپ اپنی ڈیز دیکھ لیں گی کہ آپ کے حیض کے دن کون سے، اس ڈیوریشن میں تو آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے نارملی کتنے دن حیض آتا ہے، 4 دن 5 دن، سب کو اپنا روٹین معلوم ہوتا ہے، تو اتنے دن تو آپ چھوڑ دیں گے، آپ بولیں گے کہ ہاں یہ حیض والا خون ہے، لیکن باقی دنوں میں آپ کیا کریں گی، باقی دنوں میں آپ کیا کریں گی کہ آپ نماز کے لیے
ہر بار نماز کے لیے وضو کریں گی، کپڑے صاف کریں گی اپنے، اور پھر آپ اس سے نماز پڑھیں گی۔ اسی طرح سے ترمذی کی حدیث 126 میں ہے کہ وہ ان دنوں میں جن میں اسے حیض آتا ہو اس میں تو نماز چھوڑ دے، غسل کر لے، اور پھر جب استحاضہ کا خون آئے تو وہ نماز کے لیے وضو بھی کرے گی، روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی۔ ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ جب استحاضہ ہوگا تو نماز بھی پڑھے گی وہ عورت اور روزے بھی رکھے گی، ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے لیے کیا کرے گی؟ ایک وضو کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ پرابلم بھی آ گئی سمجھ میں۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ رفع الحاجت کے لیے جو بھی سبیلین سے اخراج ہوگا اس پہ وضو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو مزی نکلتی ہے، وائٹ ڈسچارج نکلتا ہے یا استحاضہ ہے، حیض کا خون نہیں، استحاضہ کا، اس میں بھی کیا ہے؟ وضو کرنا کمپلسری ہے ہر نماز کے لیے۔ اس کے بعد اگر ہوا خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہوا خارج ہونے کے اوپر بھی وضو کرنا ضروری ہوگا۔ سنن ترمذی کی حدیث 75 میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو اور وہ اپنی سیرین سے ہوا نکلنے کا شبہ پائے تو وہ مسجد سے نہ نکلے جب تک کہ وہ ہوا کے خارج ہونے کی آواز نہ سن لے یا بغیر آواز کے پیٹ سے خارج ہونے والی ہوا کی بو نہ محسوس کر لے۔ ہوتا کیا ہے، بہت سے لوگوں کو وسوسہ آتا ہے، شیطان وسوسے بہت ڈالتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ بار بار ان کو یہ لگتا ہے کہ میری ہوا خارج ہو رہی ہے اور میرا وضو ٹوٹ گیا اور میری نماز اب نہیں رہی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ جب اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی میں ہوا خارج ہوئی ہے تب تو اس کی نماز ٹوٹے گی، ادروائز وہ نماز کو کنٹینیو کرے گی، یعنی اگر اس نے نہ تو اسمیل محسوس کی نہ اسے کوئی آواز آئی تو وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی 205 میں ہے کہ نماز کے دوران میں جو کوئی جس کا بھی کوئی ہوا خارج ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نماز چھوڑ کر چلا جائے گا، وضو کرے گا اور نماز کو دہرائے گا۔ دہرانا مطلب دوبارہ سے اپنی نماز کو شروع کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جہاں سے نماز چھوٹ گئی وہیں سے شروع کر دے، نہیں، بلکہ وہ اپنی نماز کو دہرائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نماز کو کیسے توڑیں، کیا بیٹھیں پورا پھر سلام پھیریں؟ تو نماز تو ٹوٹ ہی گئی۔ کہا نا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، تو نماز تو وہیں کے وہیں چھوٹ گئی۔ آپ جس حالت میں وہیں کے وہیں جائیں گے اور آپ اپنا دوبارہ وضو کریں گے اور نماز دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ ایک اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے نہ مڑے جب تک وہ آواز سن نہ لے، جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ اس کو واقعی میں اس کی جو ہوا ہے وہ خارج ہوئی ہے، واقعی میں اس کو یقین ہو جائے تب وہ نماز کو توڑے، ادروائز نماز کو کنٹینیو کر دے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو سبیلین سے خارج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، وہ ہے شرمگاہ کو چھونے سے، ٹھیک ہے۔ سنن نسائی کی حدیث 163 میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ کسی نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا تو کیا ہوگا؟ وضو جو ہوتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی کی 445 میں بھی ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا ہوگا؟ مائک میوٹ کرے، ہاتھ لگا لے تو کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ سے وضو کرے۔ مشکات المصابیح کی 321 میں بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے جبکہ اس ہاتھ اور اس شرمگاہ کے درمیان کوئی چیز نہ تھی، یعنی اگر کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کپڑا نہیں ہے ڈائریکٹ اگر ہاتھ لگا لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ بچوں کو جب ہم واش کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کے ڈائپرز چینج کرتے ہیں، انہیں واش کرواتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو کیا تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ ہاں ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں گے تو ٹوٹتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ اس سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ ٹوٹتا ہے یا پھر نہیں ٹوٹتا۔ تو یہاں چیز سمجھ میں آئی کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز، جب انسان گہری نیند میں ہو، ٹھیک ہے، جب گہری نیند ہو، چاہے وہ بے ہوشی ہو، گہری نیند ہو، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1 ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ وضو کے پانی میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 دفعہ دھو لے۔ اب صبح کے اٹھنے پر کیا بتایا؟ صبح جب انسان اٹھتا ہے، اٹھنے کے یعنی وضو تو نہیں رہا، اب اس کو وضو کرنا ہے،
تو ابھی تو ہمارے ٹیپس ہوتے ہیں نا، ہم ٹیپ کھولتے ہیں اور وضو کر لیتے ہیں، لیکن اگر کسی پانی سے آپ وضو کر رہے ہو، پانی اگر لے کر مطلب کوئی برتن سے پانی لے رہے ہو، تو ڈائریکٹ اپنا ہاتھ اٹھتے کے ساتھ پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ فرمایا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ میں رات کہاں گزری، ہو سکتا ہے کوئی شرمگاہ کو اس کے ہاتھ لگ گئے ہوں، ہے نا، غلط جگہ ہاتھ لگ گئے ہوں، گندے ہاتھ ہوں اس کے، سوتے میں تو اس کو نہیں علم کہاں ہاتھ لگے، تو کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اس کو 3 بار اپنے ہاتھ دھونا چاہیے، پھر اس کو وضو شروع کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث سنن نسائی کی حدیث نمبر 90 ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگے، صبح صبح اٹھائے، اب اسے وضو کرنا ہے، تو کیا کرے، جب وہ ناک کو جھاڑ لے، اچھی طرح وضو کرے تو اچھی طرح سے ناک کو جھاڑنا ہے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کی جڑ میں رات گزارتا ہے۔ جب ناک میں جب آپ پانی لو نا تو مبالغے کے ساتھ، یعنی ایکسٹریم لیا کرو، جب تم روزے سے نہ ہو تو کیا کرا کرو، پانی کو اپنی چلو میں لے کے تھوڑا سا اوپر ایسے کر کے چڑھایا کرو اوپر، تو اس سے کیا ہوتا ہے، شیطان جو ہوتا ہے وہ رات میں آپ کی ناک میں اپنی ناک میں رات گزارتا ہے، تو جب آپ اس کو اچھے سے اندر سے لے کے اور پھر واپس سے چھڑکو گے باہر، ہے نا، تو کیا ہوگا، وہ شیطان وہاں سے نکل کر بھاگ جائے گا۔ تو یہ ضروری چیز ہے کہ جب آپ نماز پڑھو تو اس بات کا خیال رکھو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا کہ آنکھیں سیرین کا بندھن، یعنی جو پیچھے کا ایریا ہوتا ہے نا، اس کا بندھن آنکھوں سے ہوتا ہے۔ جو شخص سو جاتا ہے، اب اس کو تو نہیں معلوم کہ سوتے میں اس سے ہوا خارج ہوئی یا اس کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ اٹھے اور اٹھ کر وضو کرے۔ اب یہاں ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے، بہت سو کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، اونگ لگنا جس کو ہم کہتے ہیں نارمل زبان میں، اونگتے ہیں، ہے نا، بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے نیند لگ گئی، کھڑے ہوئے ہیں، جیسے بس میں لمبا سفر ہے، 1 گھنٹے کا، اب جگہ نہیں ملی اور ہینڈل پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے کھڑے نیند لگ جاتی ہے، تو ایسے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ گہری نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، جھونکا کھانے سے، اونگ لگنے سے، اگر آپ اٹھے ہو، بیٹھے ہوئے ہو مطلب، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ترمذی کی حدیث 78 میں ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، نیند لگ جاتی تھی، اٹھتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی انسان بیٹھے بیٹھے سو گیا تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 200 میں بھی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کا انتظار کرتے تھے، ان کے سر نیند کے باعث جھک جاتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ کے سورس تو ہوتے نہیں تھے، مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا تھا، عشاء دیر میں ہوتی تھی، تو اب کیا کرتے تھے، یہ لوگ نماز کا انتظار کرتے تھے صحابہ، اور بیٹھے بیٹھے ان کی جو آنکھیں تھیں وہ لگ جاتی تھی۔ آنکھ لگ جاتی تھی کا کیا مطلب ہے، بیٹھے بیٹھے اونگ آنے لگتی تھی، پھر وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد نیا وضو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی بیٹھے بیٹھے اگر جو سر ہے وہ جھک جائے تو کیا ہوتا ہے، انسان کو نیند آ جاتی ہے، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ گہری نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، بیٹھے بیٹھے اگر اونگ لگ گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں کس سے وضو ٹوٹتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اونٹ کا اگر کسی نے گوشت کھایا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا، کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو رسول اللہ نے کہا کرنا ہو تو کرو، نہیں تو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کیا میں اونٹ کا گوشت کھاؤں پھر وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب تم اونٹ کا گوشت کھایا کرو تو وضو کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی 208 میں کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے ایک بکری کا جو شانہ ہے اسے کاٹ کر کھایا، ٹھیک ہے، بکری کا گوشت کھایا، آپ نماز کے لیے اٹھے، آپ نے نیا وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے، گوشت کھانے کے بعد آپ نے نیا وضو نہیں کیا۔ اچھا، اب آپ اٹھے اور آپ نے ڈائریکٹ نماز پڑھ لی، لیکن ایک اور دیکھتے ہیں مشکات المصابی کی 307 کی رسول اللہ اٹھے، آپ نے دودھ پیا، اب دودھ پیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ کلی کی نماز، وضو تو نہیں کیا لیکن کلی کی، اور کہا کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جس کو آپ کو لگے کہ کھانا کھانے کے بعد اس کا جو احساس ہے وہ آپ کے منہ میں رہے گا، تو کیا کرنا ہے، انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ کلی کر لیا کرے، ٹھیک ہے۔
تو آپ اٹھے، آپ نے جب دودھ پیا تو آپ نے کلی کی، اور کلی کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جب اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پراپر وضو کرنا ہوگا۔ آپ نے بکری کا گوشت کھایا لیکن اس کے بعد آپ نے کلی بھی نہیں کی، وضو بھی نہیں کیا، لیکن آپ نے جب دودھ پیا تو پھر آپ نے کلی کی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ چکنا ہوتا ہے، اس وجہ سے اچھی بات ہے کہ کلی کر لی جائے، وضو تب بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایسی کوئی چیز کھاتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ نماز میں وہ پھنسی ہوئی ہے اور آپ کا ذہن جو ہے وہ پورا اسی میں جائے گا، تو آپ کیا کریں، آپ کو وضو جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد تو یہ ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وضو، کئی چیزیں ہیں جب ہمیں وضو کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہم نے دیکھا کہ وضو کب ٹوٹا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا ہے، اور طواف کے لیے وضو کرنا ہے، دو چیزیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وضو کیسے ٹوٹا، سبیلین سے کوئی بھی اخراج ہوگا تو وضو ہوگا، چاہے آپ یورین کرنے جاؤ، چاہے مزی خارج ہو، چاہے وائٹ ڈسچارج ہو، چاہے استحاضہ کا خون ہو یا ہوا خارج ہو، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر ہم نے دوسری چیز دیکھی، شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہم نے دیکھی، اگر نیند گہری ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آپ اونگھ رہے ہو، آپ صرف کسی چیز سے ٹکے ہوئے نہیں ہو، آپ کو اونگھ لگ گئی بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اگر اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن بکری کا گوشت کھایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے کوئی ایسی چیز آپ نے کھائی جس کا احساس، کوئی چکناہٹ ہے جو آپ کے منہ میں برقرار ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کلی کر لینا ہے، تاکہ نماز آپ کی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہو جائے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ کو وضو کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری کیا چیزیں ہیں وہ، کہ اب اس میں یہ کہا گیا کہ انسان جب غسل جنابت کرے، ٹھیک ہے، تو اس میں وضو کر لینا چاہیے۔ غسل جنابت کیا ہے، جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھیں کہ جس میں غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے پاس ایک سوال پہلے بھی آیا تھا کہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے۔ تو غسل جنابت وہ ہوتا ہے کہ فرض غسل، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نارملی غسل کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے فرض غسل، ٹھیک ہے، یعنی حیض کے بعد کیا ہم نے، یا جنبی ہو گیا انسان، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف نے ریلیشن شپ مینٹین کیا تو ہو گیا، ٹھیک ہے، نفاس کے بعد، ایسی کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں، جس میں غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ایسے میں غسل جنابت کرتے ہیں۔ تو غسل جنابت کرتے تھے رسول اللہ، تو کیا کرتے تھے، سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے، یعنی جہاں گندگی لگی ہے وہ دھو لی، اور پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑ کر دھویا۔ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وضو کریں گے، پراپر وضو کریں گے، ٹھیک ہے، جو انشاءاللہ میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ پراپر وضو کریں گے، اور پھر اس کے بعد غسل سے فارغ ہو جائیں گے، اپنے دونوں پاؤں بھی اچھے سے دھو لیں گے۔ 260 میں ہے صحیح بخاری میں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 104 سنن ترمذی کی ہے، کہ جب آپ غسل جنابت کا ارادہ کرنا، یعنی آپ ہر انسان کو نیت ضرور کرنی ہے ہر چیز کی، ٹھیک ہے، وضو کی بھی نیت ہوتی ہے، تیمم کریں گے اس کی بھی نیت ہے، غسل کر رہے ہیں اس کی بھی نیت ہے۔ جب آپ نیت کریں گے تو کیا کریں گے، تو ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھو لینا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بکیٹ بھری ہے، اب آپ ڈائریکٹ بکیٹ میں ہاتھ نہ ڈالیں، پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھو لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے، ٹھیک ہے، شرمگاہ دھو لیا، پھر اس کے بعد کیا کیا، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا آپ نے اچھے سے، پھر نماز کی طرح آپ نے وضو کیا، جیسے پراپر جو وضو ہوتا ہے وہ وضو کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے، پھر اپنے بالوں کو دھونا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے سر پر آپ نے 3 بار پانی ڈال دینا ہے۔ تو یہ اس طرح سے سر پہ پانی ڈال کے اور پورے بدن پہ اپنا پانی ڈال لینا ہے، تو یہ غسل جنابت کا طریقہ ہے۔ اب ہم نے دیکھا غسل جنابت کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے، وضو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وضو ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ اب ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے رات میں، ٹھیک ہے، رات میں وہ لوگ ایک ساتھ تھے،
اب رات میں ضروری تو نہیں ہے کہ وہ نہائیں گے، فجر سے پہلے نہانا انہوں نے سوچا کہ چلو فجر سے پہلے نہائیں گے تو کیا کریں، تو فجر سے پہلے نہانے کا سوچا ہے، تو اب آپ نے جب بھی آپ ناپاک ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو وضو کر لینا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 286 میں ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سو جاتے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا ہاں سو جاتے تھے لیکن وضو کر لیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور حدیث بخاری کی 288 کہ جب آپ جنابت کی حالت میں ہوتے، سونے کا ارادہ کرتے تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیا کرتے تھے اور نماز کی طرح وضو کر لیا کرتے تھے، یعنی آپ فجر کے وقت اٹھ کے نہا لیں، نہانے کے بعد آپ نماز پڑھ لیں، لیکن اس سے پہلے اب آپ ناپاک ہو گئے، اب آپ سوچو کہ نہیں مجھے فوراً ہی مجھے نہانا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ نے اپنی جگہ کو پاک کیا، واش کر لیا اور اس کے بعد آپ نے وضو کر لیا اور اس کے بعد آپ سو جاؤ۔ اسی طرح ایک اور سوال کیا، یہی بات صحیح بخاری 289 میں ہے کہ کیا ہم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن وضو کر لیا کرو، وضو کر کے سونا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم کی 699 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو سونے سے پہلے نماز کی طرح وضو کر لیا کرتے تھے، اور آپ جب جنابت کی حالت میں ہوتے تو کھانا پینا جو بھی کچھ چاہتے آپ کر لیا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے آپ وضو جو ہے وہ ضرور کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا چیزیں پڑھی، آج کے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم جب وضو کرتے ہیں اس کی امپورٹنس ہم نے دیکھی کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وضو کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم اس کی فضیلت ہم نے دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کن چیزوں کے لیے وضو کمپلسری ہے، صرف نماز اور طواف کے لیے ضروری ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ وضو کے ٹوٹنے کی چیز کیا ہے، سبیلین سے کسی طرح کا اخراج ہو، شرمگاہ کو چھو لیا، گہری نیند آ گئی، اونٹ کا گوشت کھا لیا، ٹھیک ہے، تو وضو ٹوٹ گیا، کوئی چکنائی والی چیز کھا لی تو کلی کر لی اور پھر نماز پڑھ لی۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ جب آپ غسل کریں گے تو اس میں آپ وضو کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح جیسے آپ جنبی ہیں، جنابت کی آپ کی حالت ہے، اب آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ نہائیں اسی وقت، آپ کیا کریں، وضو کریں، وضو کر کے آپ سو جائیں، فجر سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ نہا لیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنی اتنی چیزیں آج کے لیکچر میں دیکھیں، انشاءاللہ کل ہم وضو کا پراپر طریقہ دیکھیں گے، موضوع پر مسح کیسے کیا جاتا ہے وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تیمم کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔